صلواتک علیہ وعلی آلہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد محمد وآل بلند تھوڑا سا بنام مولا تھوڑا سا آگے بھی آگے نہیں آگے مجلس کا ایک بہت بچے آپ کی مہربانی ہے آگے 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 کوئی بات نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید قولہ الحق وہو اصدق القائلین بآواز بلند السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصینہ فی امام مبین بآواز بلند السلام حضرات کریم کربلا محبان اہل بیت 2-4 منٹ کی حاضری آپ نے اپنی عقیدت اپنے مولا کے حضور پیش کرنی ہے میں نے اپنی عقیدت اپنے آقا کے حضور پیش کرنی ہے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اجزا کل شیء احصینہ فی امام مبین کہ اللہ نے پوری کائنات کا علم امام مبین میں رکھ دیا آسان کر دیا میں نے ترجمہ اور جلدی سے آگے گزر جاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کے ذہنوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ کا معیار سماعت اس نہج پر مجھے سننا چاہتا ہے میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں مجھے پتہ چل جائے گا کہ تحفہ درود و سلام ہے اس خالق اور مالک کی بارگاہ میں جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں میں نے اپنے کا آغاز کرنا ہے اور یہیں سے پیغام دینا ہے کہ تحفہ درود و سلام ہے اس خالق اور مالک کی بارگاہ میں جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے دوسرا جملہ کہنے لگا ہوں کہ جس کی اداؤں کو اللہ قرآن بنا دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور قرآن جس کی قصیدہ خوانی کرے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں بھائی صاحب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کل شیء احصینہ فی امام مبین کہ ہم نے پوری کائنات کا علم امام مبین میں رکھ دیا بس آخری جملہ کہنے لگا اور بات کو سمجھنے لگا ہم نے پوری کائنات کا علم امام مبین میں رکھ دیا شیعہ اشرع اصلی عقیدہ امامت پر ہے ایسا ہی ہے نا ہمارا عقیدہ امامت پر ہے 1400 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیا ابھی علامہ صاحب نے ایک روایت کا حوالہ دیا کہ ایک صاحب کے مرشد تھے نماز پڑھا رہے تھے پڑھانے کے بعد نماز کے درمیان میں انہیں کھانسی آئی
उनके मुरीदैन ने पूछा कि मुर्शिद जी आप खांसे क्यों? उन्होंने कहा जी दीवार काबा के पास कुत्ता था। मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूं, फिर मैं अपनी बात करूंगा। कहा अच्छा, कूफे में बैठकर, अब तो आपके जहन में आ गई होगी शख्स, कूफे में बैठकर काबे के करीब से कुत्ता गुजरे, पता चल जाता है बड़े पहुंचे हुए हैं। बड़ा खुश अपनी बेगम के पास है, उसकी रोजा ने पूछा क्या बात है, आज बड़ा खुश है? कहा आज मेरे पीर साहब ने नमाज में खांसी आई तो क्या हुआ? मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि भाई काबे की दीवार के पास से कुत्ता गुजर रहा था, मैंने खांसा, कुत्ता चला गया। कहा अच्छा, क्योंकि बीबी मानती थी मौला अली को, बीबी मानती थी मौला अली को। उसने कहा अच्छा फिर ये बात है तो अपने पीर को जरा मेरे घर में दावत तो दे। अब दावत दी गई। जब दावत दी, बीबी ने चावल बनाए। अब एक प्लेट में जो रोटियां थी, गोश्त था, उसमें गोश्त रखा, उसके ऊपर चावल रखा और दूसरी के ऊपर रोटियां रख दी। अब रवायत है जो बगैर रोटियों वाली प्लेट थी वो दी पीर साहब को और दूसरी प्लेट दी अपने आदमी को दे दी। हो रवायत है दो प्लेटें। अब पीर साहब गुस्सा करके ये क्या, इन्हें गोश्त वाले चावल, मुझे सादा। अब बीबी मानती थी मौला अली को। बीबी ने कहा क्या हुआ? कहा तुमने मेरे मुर्शिद की तौहीन की है। उन्हें रोटियों वाले चावल दे दिए, गोश्त वाले चावल दे दिए, मेरे पीर साहब को सादा चावल दे दिए। उसने कहा अक्ल की होश ले, इसे कह जरा चावल हटा के देख। जब चावल हटा के देखे नीचे से गोश्त निकला। कहा जिसे चावलों में से गोश्त नजर ना आए उसे दीवार काबा के पास कुत्ता कैसे नजर आ गया? उसे कैसे नजर आ गया? तो हम भी इमाम उसे मानते हैं जो दिलों पे राज करता है, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक। एक जुमला कहकर इजाजत लेने लगा हूं कि भाई हम इमाम उसे नहीं मानते जो बेटियों से मसले पूछे। उसे नहीं मानते। हम इमाम उसे नहीं मानते जो बेटियों से मसले पूछे। अब इस जुमले पे आपका इम्तिहान है। हम इमाम उसे मानते हैं जो हर जगह पर खड़ा होकर कहे सलाउनी। ये पूछ लो, मैं अली जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते भी जानता हूं। अब इमामत का फैसला है। आओ आपके सामने दो फैसले रखने लगा। एक फैसला किया है बाप ने, एक फैसला किया है बेटे ने। बड़ी अहम बात करने लगा। मजलिस हुसैन का मकसद है फिक्रे हुसैन। अगर आज हम अपनी मां की इज्जत करते हैं तो किस वजह से? अगर बहन का मुकाम जानते हैं तो किस वजह से? अगर बाप का मुकाम जानते हैं तो किस वजह से? अगर बेटी को इज्जत देते हैं तो किस वजह से? क्यों कि यह फिक्र हुसैन। मौला अली के दौर में एक बंदा आया, उसने कहा मेरे मालिक ने एक खत लिखा था, मौला फैसला कर दीजिए। 3 नौकर हैं, 3 खादम हैं, फैसला आपने करना है। अब इस खत में लिखा हुआ है कि एक बंदे को कत्ल कर दे, दूसरे को आधी जायदाद दे दे, तीसरे को आधी जायदाद भी दे दे और मेरी बेटी की शादी भी कर दे।
عام بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا، گواہیاں ہونی چاہیے، بندوں کا موجود ہونا چاہیے، پنچایت لگنی چاہیے، پھر ہی فیصلہ ہوگا۔ اب یہ فیصلہ وہی کر سکتا تھا جس کو اللہ نے امام بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے امام بنا کر بھیجا۔ مولا کہتے ٹھیک ہے، لے آؤ۔ تینوں اس کے نوکر آگے، مالک کی بیٹی مولا کے دربار میں، مولا نے کہا کمبر، جی میرے آقا، کیا وہاں سے خنجر لے کے آ؟ خنجر لے کے آیا۔ یہ خنجر لے، ان میں سے ایک کو دے، ان سے کہے جا اپنے مالک کی قبر کو کھود۔ اب فیصلہ دیکھنا کس طرح تیرے امام نے فیصلہ کیا۔ کہا یہ خنجر پکڑ اور جا کر اپنے مالک کی قبر کھود، اس کی لاش کو نکال کر میرے دربار میں لے کے آ۔ اب جو یہ پہلا تھا نا، یہ کہتا مالک، مولا میں نہیں جاؤں گا، مالک تھا میرا، جیسا بھی تھا، یہ ہے وفا کا معیار، جیسا بھی تھا۔ میں نے کبھی اپنے مالک سے نمک حرامی نہیں کی، میں نہیں جاؤں گا۔ مولا نے کہا اسے پیچھے کر دے۔ دوسرے کو کہا یہ خنجر پکڑ، جا کر اپنے مالک کی قبر کو کھود، اس کی لاش کو نکال کر لے کر آ۔ اب تھا عربی، یہ خنجر لے کے چلنے لگا، راستے میں آیا، سوچنے لگ گیا، خنجر تو تم نے لے لیا، جانے بھی لگا ہے اور قبرستان کے قریب بھی پہنچنے لگا ہے۔ سوچ میں پڑ گیا، سوچ کے کہتے نہیں، تھا میرا مالک، واپس آ گیا، خنجر مولا کے قدموں میں رکھ گیا۔ مولا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب باری تھی تیسرے کی، تیسرے کو کہا یہ خنجر پکڑ، قبر کو اپنے مالک کی لاش کو نکال کے لے گیا۔ اب یہ بھاگا جا رہا ہے۔ مولا نے کہا کمبر، جیسے یہ قبر پر خنجر مارے اسے پکڑ لینا، اسے پکڑ لینا۔ اسے پکڑ لیا، دیکھ کے مولا کی بارگاہ میں آئے۔ اب تیرے امام نے فیصلہ کیا، عدل والا فیصلہ۔ کہا جس نے قبر کے اوپر خنجر مارا اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ یہ جو آدھے راستے سے مڑ کے آیا اسے آدھی جائیداد دے دو، آدھی دولت دے دو، باقی جو آدھی دولت ہے یہ اس کو دے دو جس نے خنجر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اس کے ساتھ اس کے مالک کی شادی کر دو۔ کائنات کا کوئی ایسا فرد دکھا 1400 سال کی تاریخ میں جس نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو۔ بس آخری بات، یہ فیصلہ تھا تمہارے امام کا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے پوری کائنات کا علم امام مبین میں رکھ دیا۔ آخری بات اور دو جملوں میں کہنے لگا، فکر حسین کو سمجھنا۔ اسی طرح کا ایک خط مولا حسین کی بارگاہ میں آیا۔ بھائی جان یہ تاریخ ہے، ہم اسے بھولے نہیں۔ یزید کے گھر میں اس کی بہن تھی، جوان ہوئی۔ اب یزید کا کردار آپ کے سامنے ہے، اس کے ذہن میں بہن کے بارے میں بات آئی، اس نے کہا
کر دوں۔ بڑے غور سے بات کو سننا۔ یزید نے ابھی یہ سوچ رکھی، اپنے حواریوں کو بلا لیا، سب اکٹھے ہو گئے۔ کہتا ہے دیکھو یہ میری بہن ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تم اس وقت عالم دین بنے ہوئے ہو۔ اب یہاں پر جو انہوں نے جملہ کہا وہ ذرا سننا۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب نے مل کر کہا اور یزید یہ کام نہ کرنا ورنہ حسین کربلا ہونے سے پہلے تیرا نقشہ بگاڑ دے گا۔ جب یہ بات تھی اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم فتویٰ نہیں دیتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا ہوں، یا پھر مجھے فتویٰ دو۔ انہوں نے خط لکھا، ایک بندہ بہت تیز تھا، چلاک تھا، شاطر تھا، اس نے خط لکھا۔ خط میں لکھا کہ ہمارے گھر میں ایک درخت ہے، اس کے اوپر لگا ہے پھل، ہم اسے کھانا چاہتے ہیں، اور مولا حسین کی بارگاہ میں بھیجا۔ آپس میں کہتے ہیں کہ مولا دھوکہ کھا جائیں گے، کہیں گے کہ درخت کا پھل ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ جب مولا رخصت کر کے دے دیں گے، اے یزید تو اپنی بہن سے شادی کر لینا، کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوا تو تو یہ خط پیش کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے بھیجو۔ خط لکھا گیا، درخت کا تذکرہ ہوا، پھل کا تذکرہ ہوا، بند کیا، ایک بندے کو دیا، کاسدب دیا۔ اب حسین اپنے نانا محمد کے منبر پر محمد بن کے بیٹھا ہے۔ جیسے ہی یہ خط آیا، ابھی یہ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر قاصد کھڑا تھا، اندر آنے لگا، تیرے اور میرے پاک امام نے فوراً کہا خبردار میرے نانا محمد کی مسجد میں داخل نہ ہونا۔ اتنا کہنے کے بعد مولا نے اپنی مسند کو چھوڑا، چھوڑ کر ایک ہی جملہ کہا، بہن سے شادی۔ خط پڑھا نہیں، لالا صاحب خط پڑھا نہیں، اور مولا نے کہا بہن سے شادی۔ صحابہ مولا کون ہے؟ مولا نے کہا یہی کھڑا ہو کے لکھ، سنو فیصلہ اپنے امام کا اور اپنے عقیدے پر فخر کرو۔ کہا یہی پہ کھڑا ہو کے لکھ کہ تیرے گھر میں اگر درخت لگا ہے اسے آری سے کاٹنا شروع کر دے، اگر اس میں سے پورا برادہ نکلے تو تجھ پہ حلال ہے، اگر خون نکلے تو تجھ پہ حرام ہے۔ وما علیہ۔ ماشاءاللہ جنی صاحب، تو اب آپ کے سامنے ہمارا